बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान की फ़ौज को ये भी दिन देखने थे कि अपने हाथों से तराशे हुए जो पत्थर थे, वो जो बुतखानों में खुदा बने बैठे हैं, अब यानी कि अब जो सियासतदान बने बैठे हैं, वो उनको तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हैं। कल कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में जो ख़यालात का इजहार किया DG ISPR ने, आज उनके तुर्की ब तुर्की जवाब दिए जा रहे हैं या मिल रहे हैं। पहले श्री मज़ारी साहिबा ने जवाब दिया कि इनको सियासी मामलात में नहीं बोलना चाहिए पाकिस्तान की फ़ौज को। उनके बयान से हमें अफसोस हुआ है, क्योंकि जो नैरेटिव वो ले रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PDM या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके ख़िलाफ़ है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक साजिश के ज़रिए हमें हटाया गया। तो पहले तो वो इमरान खान साहब जो थे कि वो कहते थे कि सॉरी अगेन कि लाइट नहीं है, ये जो बत्तियां आपको जली नज़र आ रही हैं ये जनरेटर की हैं और जनरेटर की कैपेसिटी बहुत छोटी है। वो ना पंखा चल सकता है ना AC चल सकता है। पंखा चल सकता है लेकिन वो पंखे का शोर आएगा, तो AC नहीं चल सकता। तो लिहाजा ये जो है ये बैड सीन आपको देखना पड़ेगा, बार बार पसीना साफ़ करने वाला। तो पहले इमरान खान साहब कहते थे कि जिनका काम साजिश को नाकाम करना था वो नाकाम हुए, तो पहले वो पाकिस्तान की फ़ौज को भी लपेटा करते थे, फिर पाकिस्तान की अदलिया को भी लपेटा करते थे, फिर उनके जो बकौल उनके कि जो इनके मतलब पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये वाली, ये अमेरिका की भी ग़ुलाम और इनकी भी ग़ुलाम, उनकी भी ग़ुलाम, उनको लपेटा करते थे। तो अब कुछ दिनों से ये हाथ उन्होंने हल्का किया है, क्योंकि वो जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान थे उनके ज़रिए पाकिस्तान की फ़ौज और उसकी कमांड के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रेंड चलाकर पाकिस्तान की फ़ौज को इतना दबाव में लेके आने की कोशिश कर रहे थे कि या तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, या फिर ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपने ख़िलाफ़ होते हुए सेंटिमेंट्स को देखते हुए इस हुकूमत को कहें कि अस्सलाम वालेकुम, आप घर को जाएँ और नए इंतखाबात करवाते हैं और इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाते हैं। तो ये दोनों काम नहीं हो सके, दबाव नहीं लिया पाकिस्तान की फ़ौज ने, और जिस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं उनका भी दबाव नहीं लिया, बल्कि DG ISPR ने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में आके इसको डिफेंड भी किया और इस तरह के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको भी नेगेट किया और बताया कि ये कौन चला रहा है, मतलब ये इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर दूसरी जो अहम बात उन्होंने कही वो ये कि शेख रशीद के हवाले से कि वो बार बार ये एक ही बात करते हैं कि जी साजिश। तो वो कहते हैं कि ये दो टोक अल्फाज में एक नहीं दो इजलास हुए कौमी सलामती कमेटी के, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में होती है। एक इजलास जो था वो वज़ीर-ए-आज़म तब इमरान खान साहब थे, दूसरा इजलास हुआ तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। दोनों जो इजलास हैं उनमें एक ही बात कही गई कि जी के साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। और पाकिस्तान की यानी कल की जो बात है जनरल साहब की, जनरल इफ्तिखार बाबर साहब की, वो कह रहे थे कि जी कि ये हमने पूरी जो मुसल्लह क़यादत थी पाकिस्तान की, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ और नेवी के चीफ, ये सारे मिलके एक ही बात कर रहे थे कि हमें शवाहिद नहीं मिले। और जब ये जनरेट हुआ था ये वाला मतलब मरासला, तो जब मसूल हुआ था ISI को, तो ISI ने वज़ीर-ए-आज़म से पहले इसकी तहकीक करना शुरू कर दी थी। 11 मार्च ये दिन नोट करें, और फिर इमरान खान साहब के मुतल्लिक इनके हवारियों के वो बयानात, जब वो कहते थे कि जी कि एक मुहिब्बे वतन अफसर ने वज़ीर-ए-आज़म को ये मरासला हाथ में थमाया। 11 मार्च की वो तारीख़ है जिस तारीख़ को उन्होंने कामरा एयर बेस के ऊपर वो एक पाकिस्तानी जो लड़ाका तैयार है उसको इनागोरेट किया था, और फिर वो एक जलसे में भी गए थे। KPK का ही कोई इलाका था, और जिसमें उस जलसे में उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा था, मुझे आज जनरल बाजवा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को डीज़ल ना कहो, और उस डीज़ल कहने के पीछे जो लॉजिक बताई जाती है वो भी एक बड़ी थी कि मौलाना फजलुर रहमान को जो अफ़गानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए इंगेज किया गया था। तो वो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि जी कि किस हुकूमत के लिए हम जो हैं वो बात करें जो मुझे मौलाना डीज़ल कहती है, और वहाँ पर जो मेरे इतने शागिर्द हैं वो मुझे आगे से ये बात करते हैं। तो इस वजह से कि मौलाना आपकी वहाँ पर क्या इज़्ज़त है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ना फ़ौज आपकी इज़्ज़त करती है, ना वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म आपकी इज़्ज़त करता है। तो इस वजह से मौलाना की इस शिकायत के ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वज़ीर-ए-आज़म को मना किया था, जिसका उन्होंने पब्लिकली मजाक उड़ाया।
اور پھر دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ مجھے باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ دوسری بات انہوں نے کی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پہلی دفعہ انہوں نے بات کہی تھی یہ والی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس دن ان کو جنرل قمر جاوید باجوہ کے علاوہ کون کون سے محب وطن افسر ملے، آپ ذرا ذہن میں لائیں، میں کہوں گا تو پھر شکایت ہوگی، ہم نام لیں گے اور وہ نام آپ جانتے ہیں، وہ وہاں پر کون سا افسر ہے اور وہ کس کی کمانڈ ہے جی، وہ کس کا ایریا ہے اور وہ وہاں پر موجود تھا، تو وہ شخص کے سارے دائرے اسی طرف جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تھمایا تھا اور کہا تھا کہ یہ بڑا بڑا کام پہ گیا ہے، اس کو یوٹیلائز کریں، پھر وہ 27 مارچ کو انہوں نے جا کے جیب سے نکالا تھا۔ تو اب یہ جتنا نیریٹو وہ بلڈ کر رہے ہیں، اب پاکستان کی فوج کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان، دنیا کی کوئی بھی فوج، اس کے عوام میں اس طرح اس کو جب ڈسکس کیا جائے گا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس میں قصور کسی اور کا نہیں ہے، وہ پاکستان کی فوج کا ہے کہ جب آپ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کریں گے تو پھر یہ کچھ ہوگا، پھر جب آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی کھڑی کریں گے، جنرل شجاع پاشا صاحب جو ہیں وہ پورا زور لگائیں گے اور جنرل اشفاق پرویز کیانی سے چودھری شجاعت حسین شکوہ کریں گے کہ آپ کا ایک جنرل DGI جو ہے وہ میری پارٹی کو توڑ رہا ہے، تو پھر اس کے نتائج اسی طرح بھگتے جائیں گے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں سے جس کو لگایا وہ آپ کے گلے کا ہار بنا، مطلب سمجھ رہے ہیں نا گلے کا ہار کون سا ہوتا ہے، تو وہ گلے کا ہار بنا آپ کو اس نے ٹینشن دی۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے، اب بھی عمران خان صاحب جو ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ دنیا کی کوئی فوج افورڈ نہیں کرتی کہ اس کے عوام میں اس کا تذکرہ اس انداز میں ہو کہ اس کو جناب اس کے کریکٹر کے اوپر سوال اٹھیں اور وہ روزمرہ کی سیاست میں اس کو گھسیٹا جائے۔ یہ کسی بھی فوج کے لیے سود مند نہیں ہے، یہ فوج اس طرح چل نہیں سکتی، قائم نہیں رہ سکتی۔ جب فوج متنازع ہو جائے گی تو پھر قومی سلامتی کا اللہ ہی حافظ ہے، اور اس وقت پاکستان کی فوج جو ہے وہ متنازع ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کر دیا ہے اور شدید طریقے سے کر دیا ہے۔ کل جو DGISPR کی گفتگو تھی کامران شاہد صاحب کے ساتھ، اس کے کئی مطالب ہیں۔ ایک وہ جو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں عمران خان صاحب پولیٹیکل نیریٹو لے کے کہ میرے خلاف ایک عالمی سازش ہوئی، امریکی سازش ہوئی، اور جس نے یہ روکی نہیں وہ بھی امریکہ کا ایجنٹ، اور پھر اس نیریٹو کو فوجی خاندان اور ریٹائرڈ فوجی جو ہیں وہ بائے کر چکے ہوئے ہیں۔ یہ فوجیوں کی جو جرنیلوں تک، ایک میجر جنرل تک کی پینشن جو ہے وہ روکی گئی ہے، تو یہ اگر باہر ہے تو پھر کچھ اندر بھی ہوگا۔ تو یہ جو کل وہ آئے تھے وہ سوچ سمجھ کے آئے تھے، اور یہ جو پرویز مشرف صاحب کی واپسی کا جو ڈھول بجنا شروع ہو گیا اچانک سے، وہ بھی اس لیے ہے کہ جو پاکستان کی فوج کے اندر جو ایک انرسٹ پایا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ تو جناب ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل گئے ہیں، ایک محب وطن سیاستدان کی حکومت کو امریکہ کے کہنے پر انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور پائن وہ وہ نااہل سیاستدان تھا ہے۔ اس بات کو پاکستان کا فوجی ذہین دماغ کیوں نہیں سمجھ رہا؟ پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی افسر جن کو اپنی ذہانت اور کیا اس کو کہیں گے عقل و متانت اس کے اوپر ناز ہے، اور ہم سویلین کو بلڈی سویلینز، ان کو تو عقل نہیں ہے، اس طرح کر کے وہ مخاطب کرتے ہیں۔ ان کو اتنی موٹی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کو شوق سے لایا گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کام ہی نہیں کر سکے، ان کو کام ہی نہیں آیا، تو لہٰذا عمران خان صاحب رہتے تو ملک کا دیوالیہ نکلنا تھا۔ تو لہٰذا یہ محبت نواز شریف سے نہیں تھی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آج بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے محبت پاکستان کی فوج سے ہے، مجھے اپنے گھر سے محبت ہے، مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی پار نہیں ہے۔ نواز شریف خلاف ہے نا پرویز مشرف کے، اس نے مقدمہ چلایا تھا آرٹیکل 6، یہ بھی تاریخی حقائق ہیں، میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ افتخار چوئی صاحب کے حکم پر چلا تھا، جسٹس خلیل الرحمان رمدے صاحب کی ایک ججمنٹ کی روشنی میں چلا تھا، اور وہ انڈرٹیکنگ دینی پڑی تھی اس وقت کے اٹارنی جنرل کو وزیر اعظم نواز شریف سے بات کر کے، اور وزیر اعظم نواز شریف نے عدالت میں جو بیان اٹارنی جنرل کے ذریعے دلوایا تھا کہ ہم یہ مقدمہ چلائیں گے، وہ اشفاق پرویز کیانی اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان سے پیش کی اجازت لے کے، پوچھ کے ان سے یہ والا مقدمہ چلایا تھا۔ بات حقائق، تاریخی حقائق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن
یہ وہی بات کر رہے ہیں نا کہ ایک طرف عمران خان ہے، ایک طرف نواز شریف ہے۔ نواز شریف وہ ہے جو ہر آرمی چیف کے خلاف لڑتا ہے، نواز شریف وہ ہے جس نے ایک آرمی چیف کے خلاف مقدمہ درج کرایا، نواز شریف وہ ہے جس کی وجہ سے ایک محب وطن چیف آف آرمی سٹاف جس نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان آئین کو ایک سائڈ پہ رہنے دیں، پاکستانی کو ایک سائڈ پہ رہنے دیں، وہ پاکستان داخل نہیں ہو سکتا، وہ بستر مرگ پر ہے لیکن پاکستان نہیں آ سکتا۔ تو باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ رائٹ چانس ہے، رائٹ کہتے ہیں نا موقع، یعنی کہ رائٹ مومنٹ، کہ اس موقع کے اوپر چوٹ لگائی جائے کہ پاکستان کی فوج کو یہ باور کرایا جائے کہ میں پاکستان کی فوج کے ساتھ لائل ہوں، میں اس کو کمانڈ کر رہا ہوں، اس کو سنبھال بھی سکتا ہوں۔ تو لہٰذا اٹ سیٹ کی تھی، یہ ایویں نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب جو اتنی اس وقت ٹینشن برداشت کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ مل ملا کے ہوا ہے، اور اسی لیے ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ باجوہ صاحب کا یہ تاثر جائے کہ وہ اچھا یہ نواز شریف تھا تو آئے گا پرویز مشرف، واپس آئے گا نواز شریف، جو کچھ مرضی کہتے رہے سوچتے رہے، پرویز مشرف صاحب آئیں گے، واپس آئیں گے، اور یہ انیشیٹو میں لے رہا ہوں۔ یہی بابر افتخار صاحب نے کل کہا تھا۔ تو بیسیکلی یہ دباؤ ہے عمران خان صاحب کا، وہ دباؤ ہے جس کو اثر زائل کرنے کے لیے انہوں نے کل یہ ساری گفتگو کی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی، لیکن اسد عمر صاحب بضد ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی سازش ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ دیکھیں بات یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ وہاں پر جو عسکری قیادت تھی وہ ساری کی ساری بیٹھ کے یہ کہہ رہی تھی کہ جی سازش نہیں ہے، لیکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، وزیر اعظم چونکہ باس تھا، وہ کہہ رہا تھا نہیں سازش تو ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک ڈونلڈ ڈیو نامی ایک سفارتکار پاکستان کو کہے، پاکستان کے سفیر کو کہے کہ جی کہ یہ شخص امریکہ کے مفادات کے خلاف چل رہا ہے، روس کے ساتھ اس نے دورہ کیا ہے، جب تک یہ ہے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے، اس کی سزا ملے گی، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس کو اب زیادہ سے زیادہ مداخلت کہہ سکتے ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے جو اسد عمر صاحب کو تکلیف ہوئی ہے، وہ یہ تکلیف ہوئی ہے کہ آپ بیسیکلی اب یہ پی ٹی آئی کی سمجھ اور عقل پہ آپ قربان جائیں کہ ان کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ جی نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی کہ بالکل جو اس وقت شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب، کہ سازش نہیں کوئی ہوئی، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اسد عمر صاحب کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی لوگوں کے معاملات ہیں، سیاسی لوگوں کو حل کرنے دے، بیچ میں آپ نہ پڑیں۔ یہ ان کا دو ٹوکن ہے کہ سیاست دانوں کو سیاسی معاملات آپس میں ڈیل کرنے دینا چاہیے، بار بار سیاسی معاملات کی تشریح ڈی جی آئی ایس پی آر ان کا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ اس کو ضروری نہ سمجھے، وہ فوج اور ملک کے لیے اچھا ہوگا اگر وہ یہ والا کام نہیں کرتے۔ تو حضور اعلیٰ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب انڈر پریشر میں لا رہے تھے پاکستان کی فوج کو، اور اسی انڈر پریشر آنے کی وجہ سے یہ جو نیا ڈول ڈالا گیا ہے پرویز مشرف صاحب کا، اسی لیے ڈالا گیا ہے کہ کسی طرح یہ جو پاکستان کی فوج کے اندر جو ایک ڈسپلن کا معاملہ عمران خان صاحب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس کو کسی طرح اس سے روکا جائے۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں عمران خان صاحب بھی اور پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت، کہ اس فیز سے پاکستان کی فوج نکل گئی نا، جس فیز میں انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پاکستان کی فوج کو پولیٹیسائز، جب ایک ادارہ کہہ رہا ہے کہ یار کہ ہم سے غلطی ہوئی، مطلب ایز سچ انہوں نے غلطی تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2.5-3 سال سے ہم جو ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ جس تحفے کو لے کے آئے تھے اس تحفے نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا بھی، اور ملک کا اگر بیڑا غرق ہوگا تو سب سے پہلے پاکستان کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کا ڈیفنس ہے، پاکستان کا کتنے % جو ہے وہ ڈیفنس میں جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی سب سے زیادہ فکر انہی کو ہے جن کو اس اکانومی سے فائدہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں پاکستان کی اکانومی کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کے ڈیفنس سے متعلق افراد کو ہوتا ہے، اداروں کو ہوتا ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب اگر پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر رہے تھے تو سب سے زیادہ متاثر پاکستان کی فوج تھی، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ نہیں چل سکتی تھی اس طرح کے وزیر اعظم کے ساتھ، اس طرح کے نلے وزیر اعظم کے ساتھ۔ تو لہٰذا انہوں نے بہتر سوچا کہ یار کہ اس کو جو ہم نے سپورٹ ٹیک دے کے کھڑا کیا ہوا ہے تو وہ ٹیک پیچھے سے ہٹا لیں،
وہ ہٹا لی, عمران خان صاحب کو تکلیف شروع ہو گئی, تیسرے مہینے دھڑم کر کے گر گئے, ختم ہو گئی حکومت. تو اب وہ اس جرم کی سزا پاکستان کی فوج کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل کیوں ہوئے. عمران خان صاحب کا سارا جو اس وقت سیاسی نیریٹو ہے وہ فوج کو سزا دینے کے لیے ہے کہ آپ نیوٹرل کیوں ہوئے, نیوٹرل نہ ہوں. لیکن اسد عمر صاحب اپنے وقتی مفاد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. تو یہ عجیب طرح کی وہ ایک کیا اس کو کہیں گے, کنفیوژن کہہ لیں یا ایک مفاد پرستی کا ایک لیول کہہ لیں کہ آپ کو نہ سمجھ آتی کہ نہ آپ یہ ہیں نہ آپ وہ ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنا ٹارگٹ کس طرح اچیو کرے. تو پاکستان کی فوج جو ہے, جو عمران خان صاحب نے فساد کھڑا کیا ہے, اس سے نکل گئی. تو پھر پاکستان کی فوج جو ہے سر جی وہ پھر پٹو بناتی ہے بندے کو, وہ پھر نواز شریف بناتی ہے بندے کو, ٹھڈے مار کے باہر نکالتی ہے, ٹھڈے مار کے سزائے موت ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھول بھلیوں کا شکار ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کس گولڈ سمتھ کے وہ اپنا ہیں داماد, اور وہ زگ گولڈ جو ہے وہ ان کے ٹویٹ کرے گا. جمائمہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کھڑی ہو کے کہی کہ میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچاؤ. تو میں بڑا سٹرانگ وکٹ کے اوپر ہوں, کوئی سٹرانگ وکٹ نہیں ہے عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب نے پاکستان کی فوج کو جو تگنی کا ناچ نچایا ہے, پاکستان کی 74 سالہ ہسٹری گواہ ہے کہ فوج بھی اس کو اسی طرح کا تگنی کا ناچ نچاتی ہے. ہمیں وہ اچھا لگے یا برا لگے, ہمیں بھٹو کی پھانسی جتنی مرضی بری لگتی ہے, بھٹو واپس نہیں آ سکتے. ہمیں نواز شریف کی جلا وطنی جتنی مرضی بری لگتی ہے, پرویز مشرف صاحب واپس آ سکتے ہیں, نواز شریف اپنی حکومت ہوتے ہوئے واپس نہیں آ سکتا. تو عمران خان صاحب کو تھوڑا سی ہوش سمجھ سے کام لینا چاہیے. پاکستان کی فوج کو اتنا ٹینشن میں نہ دیں کہ وہ پھر ٹینشن دینے پہ آ جائے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اے پولیٹیکل صحیح, لیکن اس طرح کے معاملات جو اس کے ڈسپلن, اس کے معاملات کے اوپر آتا ہے تو وہ پھر اس کو کچھ نہ کچھ, میرا مطلب ہے, کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ ہونا ہے, ورنہ اتنے بڑے کام جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو رزلٹ نکلتا ہے. میں بس سادہ سی بات کروں گا, میری ہمدردیاں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. ان کو اقتدار کے لالچ نے اندھا کر دیا ہے, ان کو پاکستان کی فوج کا صحیح طرح سے اندازہ نہیں ہے فی الوقت. اتنا ہی, وہ فون کر کے دیکھ لیں, بلاول سے پوچھ لیں, نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں, آصف علی زرداری صاحب سے پوچھ لیں کہ فوج کیا کرتی ہے, کیا پھر وہ جب مطلب جواب دینے پہ آتی ہے تو پھر کس لیول کا جواب دیتی ہے. تو یہ ذرا ان سے فون کر کے مشورہ کر لیں. میری ہمدردیاں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں ہیں فی الوقت. اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.